बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, मैं आपको ये वीडियो सीरीज आज से शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं कुछ बहुत ही जो मुआशरे में जो चाल चलन है, जो मुसलमानों में जो गलत बातें राइज हैं उनके बारे में बताऊंगा। और वो बातें मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो मुस्लिम सोसाइटी में एज ए हदीस जो है वो प्रचलित हैं। तो इस वजह से इन सब बातों को बताने के लिए मैं ये आपको सीरीज लाया हूं। ये बुक है 100 फैब्रिकेटेड अहादीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें बहुत बड़े बड़े अकीदे जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीलॉग्स को, जो मेरी सीरीज है, इसको आप फॉलो करें आज से इंशाल्लाह, और बहुत इससे फायदा होगा। तो जो सबसे पहले हदीस है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कन्वर्सेशन इन द मस्जिद ईट्स अप गुड डीड्स द वे एनिमल्स कंज्यूम ग्रास। तो ये एक पर्टिकुलर मकाबले फिक्र है मुसलमानों में, जो अपनी मस्जिदों में ना किसी को बैठने देता, ना किसी को बात करने देता, ना किसी को लेटने देता और ना ही कुछ और काम करने देता जब तक कि मस्जिद के इमाम की इजाजत ना हो। और मस्जिद के इमाम को तो आपको मालूम है कि वो इजाजत तभी देगा जब उसके मसलक की कोई बात हो रही होगी, क्योंकि मौलवी जो है वो अपनी मसलक का गोलकीपर है। अपने मसलक के खिलाफ जो भी बात होगी वो होने नहीं देगा और उसका ये एम होता है कि जो बात करूंगा मैं करूंगा, क्योंकि मैं अपने मसलक का गोलकीपर हूं और मैं उसी हिसाब से करूंगा और मैं किसी को करने नहीं दूंगा। और लोग इसलिए अलग से बात करना चाहते हैं ताकि वो अपनी बात कह सकें, तो इसलिए वो चाहते नहीं है कि उसके अलावा कोई और बोले। तो ये हदीस है। तो इसमें मैं आपको उर्दू में बताता हूं कि मस्जिद में बात करना ऐसे ही अपने अमाल को, अच्छे अमाल को खा जाता है जैसे कि एक जानवर घास खाता है। और ये अल हाफिज अल इलाकी ने अपनी बुक में और इमाम सुब्की ने अपनी बुक तवाक़त अल शाफिया में लिखा है। ये शाफी इमाम है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये बात एकदम जाली है। और इन्होंने ये मजीद फरमाया है कि मुसलमानों को परमिशन है कि वो अपनी मस्जिद में बातें करें, बशर्ते कि वो बातों में चुगली, लोगों की गिबत और झूठ बोलना, किसी को नीचा दिखाना, कुफरिया बातें, शिरकिया बातें और ऐसी बातें जो कुरान और हदीस में कहीं भी पाई नहीं जाती। और यह भी बताया है कि ये बातें आप करें तो आप हल्की आवाज में करें, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है सूरह हुजरात आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों से ऊंचा ना करो। और ये कब नाजिल हुई थी? ये तब नाजिल हुई थी आयत जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर और हजरत उमर में आपस में कुछ बात को लेकर बहस हो गई। एक इंसान को किसी कबीले का सरदार बनाने के लिए बहस हो गई। तो उस वजह से आपस में उनकी तल्ख कलामी हुई और आपके सामने उनकी हल्की सी आवाज हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उनके सामने अपनी आवाज जो है वो ऊंची ना करो। तो ये पूरी उम्मत के लिए है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप जो है अपनी आवाज ऊंची ना करें। ऊंची करने का मतलब दो मतलब है। एक तो यह है कि आपकी प्रेजेंस में ऊंची ना करें, वो तो सही है, वो तो अब नहीं हो सकता क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ہے وہ دنیا سے تو رحلت فرما گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی آواز اونچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس پر اپنے سے آگے نہ بڑھو. تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو پتہ رہنی چاہیے کہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں. یعنی کہ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعت نہ کریں. جو آپ کو بتائیے بدعت جو ہے بہت نیک نیتی سے کی جاتی ہے، اور بدعت نیک نیتی سے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایک شارٹ کٹ پتہ کر لیں ہم، تاکہ ہم اپنے مردوں کو بخشوا لیں اور ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں. چھوٹے سے کام میں، تھوڑی سی بات میں ہم جو ہے وہ اچھے سے اچھی نیکیاں ہمیں مل جائیں. تو نیک نیتی سے بدعت ہوتی ہے، لیکن اس بدعت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرنے بتایا ہے، اور اس لیے یہ کرنا حرام ہے. بدعت دین میں حرام ہے. اور اس کا جو وائسز ہیں ریز کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا مسجد میں سامنے، اس کا آپ کو اسٹارک جو ایگزامپل مل جائے گا مسجد نبوی شریف میں. میری جب بھی حاضری ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ یہ چیز دھیان کری ہے کہ وہاں پہ جتنے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں، ان کی مجال ہے وہ اشارہ تو کرتے ہیں آگے چلنے کا، لیکن مجال ہے جو وہ کچھ چیخیں یا چلائیں یا ان کی آواز بھی نکلے، وہ صرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ آگے چلیے، آپ آگے چلیے، آپ آگے چلیے. اور اگر جو اس طرف دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو روضہ شریف کی طرف، تو ان کا جو ہے وہ جا کے پولائٹلی وہ لوگ جو ہے چہرہ جو ہے دوسری طرف کر دیتے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی نہیں چلاتا ہے، کوئی بھی نہیں چلاتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ مسجد میں نماز کے لیے جب جائیں گے تو آپ باتیں کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ جو باتیں میں نے بتائیں کہ یہ نہ ہو. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، وہ ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو بے ضرورت بات نہ کریں. اور اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنی وہ امپورٹنس دکھانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ مسجد کے دھنا سیٹ ہیں اور وہ مسجد کے متولی ہیں یا مسجد کے انتظامیہ میں ہیں، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک دم ڈس لائکڈ ہے. جب اقامت کہی جائے تو بالکل چپ چاپ رہنا چاہیے، اور بالکل ویسے ہی جو ہے اقامت جب کہی اور جب اذان کہی جائے تو بھی آپ کو چپ رہنا چاہیے. اور اذان کے وقت جیسے میں نے پچھلے اپنے بلاگز میں بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ اذان کا جواب دیا جائے پہلے اذان جو کہی جائے اس کو دہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کے لیے دعا کرنی ہے. مقام محمود کے لیے اور مقام وسیلہ کے لیے، یہ دو مقام ہیں جو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ تعالی اللہ دے گا. تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو چپ رہنا ہے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن جو ہے وہ ایک نارمل دن کی طرح نہیں ہے. جمعہ کا دن جو ہے وہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں آپ چپ چاپ بیٹھیں گے. مسجد میں جب امام بیٹھ جائے گا اپنے ممبر پہ تب آپ کو اس کو دھیان سے سننا ہے. اور یہاں تک ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن کوئی بولا جب امام اپنا خطبہ دے رہا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک گدھا اپنے اوپر جو ہے کتابیں کا بوجھ ڈھو رہا ہے. اور جو یہ بولنے والا انسان ہے اگر جو اس کو یہ بتائے گا کہ جو خطبہ ہو رہا ہے تو تم چپ ہو جاؤ، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا جو جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز اس کی تبدیل ہو گئی کس میں؟ جمعہ کی نماز اس کی تبدیل ہو گئی ظہر کی نماز میں. تو اس لیے جو کوئی بولے گا بھی نہیں اور جو اس کو کوئی چپ بھی نہیں کرائے گا.
امام کرا سکتا ہے اس کو چپ، لیکن جو اس کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو چپ نہیں کرائیں گے. عموماً لوگ جو ہے وہی جو میں نے بتایا ہے کہ اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے وہ بولتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. تو یہ بالکل نہیں کرنا ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے مسند احمد میں والیوم 2 پیج نمبر 244. اور دوسری ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when the imam is delivering the khutbah and you ask your companion to keep quiet and listen then no doubt you have done an evil act. تو یہ بھی ہے کہ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ اس کا جمعہ نہیں رہے گا، اس کا جمعہ جو ہے وہ ظہر بن جائے گا. اور دوسرے میں یہ ہے کہ اس نے بالکل جو ہے ایک لغو کام کیا، ایک گناہ کا کام کیا جس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اور والیوم 2 پیج نمبر 27 اینڈ نمبر 56. تو یہ دو چیزیں ہیں. اور ایک تیسری چیز میں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز خطبہ ہوگا جمعہ کا تو آپ کو باتیں تو نہیں کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے آج کل بہت سے لوگ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور موبائل پہ نہیں بھی لگے رہتے ہیں تو وہ اپنے کپڑوں سے فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چٹائی سے فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسے کھر کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز سے ایکس وائی زیڈ وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں. جو انسان ایسا فیلڈنگ کرے گا تو اس کا بھی جمعہ نہیں رہے گا، اس کا جمعہ بھی ظہر ہو جائے گا اور گناہ جو ملے گا وہ الگ. تو یہ ہے، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں that whenever the Quran is being recited then listen attentively to it and keep quiet in order that you may obtain Allah's mercy. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان لگا کر سنو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ راکٹ سائنس ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور مسجد میں بات بھی کر سکتے ہیں پرووائڈڈ وہ فالتو بات نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جمعہ کے وقت جو باتیں آپ نارملی کر سکتے تھے وہ آپ کو نہیں کرنی ہے، کیونکہ پھر آپ کو گناہ بھی ہوگا اور آپ کا جو ثواب ہے جمعہ کا وہ بھی جاتا رہے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.